तरावी पढ़ना सुन्नत है या फर्ज? सुन्नत। हजरत उमर की सुन्नत है, नबी ने कितनी पढ़ी है ये किसी को भी मालूम नहीं है। उस 3 रातें आपने जमात करवाई है, उसमें 8-8 रकतें आपने पढ़ी हैं कि जो आपका मामूल था। तरावी पढ़ना सुन्नत है या फर्ज? सुन्नत। तरावी की कुल कितनी रकतें, 8, 10 या 20? 20 क्या तरावी बैठकर पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, मगर खड़े होकर पढ़ें कि बाज़ उलमा का इसमें ये कौल सख्त भी है कि खड़े खड़े ही पढ़नी है। तरावी पढ़ने का वक्त कब से कब तक है? इशा के फ़र्ज पढ़ने के बाद से लेकर सुबह सादिक तक, सारी का वक्त खत्म होने तक। अगर किसी ने एक दिन तरावी नहीं पढ़ी तो क्या इसकी कज़ा है? नहीं, सुबह सादिक हो गई तो तरावी का टाइम खत्म हो गया, अब इसकी कज़ा भी नहीं है। तरावी में कुरान पाक ख़त्म करना ज़रूरी है? सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी कि कुछ लोगों ने मस्जिद में कुरान करीम तरावी में ख़त्म कर लिया तो अब ये कि सब पर साक़ित हो गया, माफ़ हो गया। किसी ने भी नहीं किया तो फिर सब ने सुन्नत मुअक्कदा छोड़ी। तरावी में 4 रकतों के बाद बैठ कर दुआ पढ़ना क्या ज़रूरी है? 4 रकात जितना बैठना मुस्तहब है, इसको तरवीहा बोलते हैं। बहार शरीयत जिल्द पहली पेज नंबर 609 मसला नंबर 13, हर 4 रकात पर इतनी देर तक बैठना मुस्तहब है जितनी देर में 4 रकातें पढ़ें। 5वें तरवीहा और वित्र के दरमियान अगर बैठना लोगों पर गिरा हो तो ना बैठे। तो ये तो कहीं भी नहीं देखा कि जितनी देर में 4 रकातें पढ़ी उतनी देर बैठे, थोड़ा सा बैठते हैं, चलो ना बैठने से तो अच्छा ही है कि बैठते हैं। तो इसमें जो चाहे पढ़े, नफलें भी पढ़ सकते हैं, तिलावत भी कर सकते हैं इस दौरान। और ये हमारे हम जो दुआ मशहूर है तरावी की, वो भी पढ़ी जा सकती है कि वो भी अल्लाह ताला की हम्द है। कुछ भी ना पढ़े बिलफर्ज बैठा रहे तब भी गुनाहगार नहीं है। क्या औरतों पर भी तरावी लाजिम है? जी हाँ, इनको भी, औरतों पर भी सुन्नत मुअक्कदा तरावी वो अपने घर में अब अलग अलग पढ़ेंगी। क्या मुसाफिर तरावी पढ़ा सकता है? पढ़ा सकता है, इमाम कर। अब सवाल पैदा होता है क़यामुल लैल से मुराद क्या है? यहाँ पे मैं तरावी की का जो पस मंज़र है वो बयान कर देना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि हमने खुतबे में भी देख लिया, अल्लाह ने क़यामुल लैल जो है उसे फ़र्ज़ नहीं ठहराया, ततव्वुअन। कुरान मजीद में भी उसका कोई जिक्र नहीं, अहादीस में उसकी तशरीफ़ और तरगीब पूरी मौजूद है। एक और हदीस भी हम बाद में पढ़ेंगे इस पर। इसका पस मंज़र क्या था कि इसको छोड़ दिया गया। अब जाहिर बात है, मुसलमानों में कमज़ोर भी हैं, मुसलमानों में वो मजदूरी करने वाले भी हैं, रोज़ा तो फ़र्ज़ है उन पर, चाहे मई का महीना है और गंदुम काटनी है, रोज़ा फिर भी रखना होगा, ये सब कुछ। लेकिन यह कि रात को फिर खड़े रहना उनके लिए, जागना मुमकिन नहीं, लिहाजा उनके ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ नहीं। हुजूर ने तरावी की नमाज या क़यामुल लैल न उसे फ़र्ज़ करार दिया, न उसके बाद जमात कोई एहतमाम किया मुस्तक़िल। सिर्फ 3 रातें आपने जमात करवाई है, उसमें 8-8 रकतें आपने पढ़ी हैं कि जो आपका मामूल था तहज्जुद का, वो पढ़ी, और तहज्जुद के वक्त ही जमात कराई है। ये है वो हदीस। इसके अलावा किसी नमाज तरावी जो है, जो हम पढ़ते हैं 20 रकतें इशा के साथ मुत्तसिल, इसका कोई जिक्र न दौर नबवी में है न दौर सिद्दीक़ अकबर में है। ये दौर हज़रत उमर की खिलाफत में हुआ है, और हम नहीं कह सकते कितने साल के बाद हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर जो है वो तो 10 बरस है, हो सकता है 5 बरस के बाद हुआ हो, 6 बरस के बाद हुआ हो, 12 हुआ है उनके अहद में। हज़रत उमर एक मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद नबवी में, तो देखा कि कुछ लोग 8, 10, 12 जो है वो एक जो है हाफिज़ के पीछे खड़े हुए और कुरान सुन रहे हैं, कुछ दूसरे कोने में खड़े हैं, कुछ कहीं और खड़े हैं, मुख्तलिफ जमातें हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए, और इसके लिए लोगों की सहूलत के लिए इशा के साथ मुत्तसिल रख दिया जाए। इसलिए कि तहज्जुद के वक्त उठना जो है वो तो हर कस व नाकस का काम नहीं है कि इशा के बाद अगर थोड़ा सा इजाफी वक्त हो सिर्फ, तो ये हर शख्स कर लेगा, मजदूर भी कर लेगा। लिहाजा आपने ये निज़ाम तजवीज़ फरमाया कि इशा के मुत्तसिलन बाद 20 रकत नमाज पढ़ी जाए और एक इमाम के पीछे पढ़ी जाए। ये गोया कि इज्तिहाद है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसको आपने खुद बिदअत भी करार दिया है, लेकिन बिदअत हसना। बिदअत किस एतबार से? लुग़वी एतबार से नई बात, इसलिए कि हुज़ूर के ज़माने में नहीं थी, तो ये इस तरीके से एक नई बात है। लेकिन ये बात क्योंकि बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। आप जब ये निज़ाम चल पड़ा तो एक दिन मस्जिद में आए, देखा कि बड़ी भरी मस्जिद है, सहाबा खड़े हैं और एक इमाम के पीछे कुरान सुन रहे हैं। आपने फरमाया निअमल बिदअतु हाज़िही, ये जो हमने नई बात शुरू की है ये बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है। अब यहाँ से फ़र्क वाक़ई हो गया है। एक तो अहले तशय्यो जो है वो तो वैसे ही हज़रत उमर से बहुत दुश्मनी रखते हैं, इनाद रखते हैं, तो हज़रत उमर के इज्तिहादात से उन्हें नफरत है, उन्हें दूरी है, चाहे वो कोई सा भी हज़रत उमर का इज्तिहाद हो। हमारे यहाँ अहले हदीस हज़रात भी दर हकीकत हज़रत उमर या किसी और खलीफा राशिद के फ़ेल को वो समझते हैं कि एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। हज़रत उमर ने अपने दौर में निज़ाम कायम किया, उनके दौर के लिए ठीक था, ये हमेशा के लिए नहीं।
ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے، لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے۔ اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، تو نظام میں تبدیلی تو ہو گئی۔ لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ چاروں فقہ جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے، لہذا اس میں اجماع ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے، پھر مالکی پیدا ہوا ہے، پھر شافعی پیدا ہوا ہے، اور پھر حنبلی آخری ہے۔ اور امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں، مسند احمد بن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے، تو ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں۔ چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکہ اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہے وہ اس 8 کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا، لیکن اس 20 رکعت نماز سے ادا کرنے سے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 50 منٹ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے وہ قیام اللیل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قیام اللیل کا تو کچھ اور ہی تقاضا ہے۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ یہ سورہ مزمل سے واضح ہوتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، یعنی تہائی رات، یا آدھی رات سے کچھ زائد، 2 تہائی رات، یہ ہے قیام اللیل۔ چنانچہ سورہ مزمل ہی کی آخری آیت جو دوسرا رکوع مشتمل ہے جس پر، اس میں صاف کہہ دیا گیا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے اللہ کے نبی، اللہ خوب واقف ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی رات کو کھڑی رہتی ہے، 2 تہائی رات یا آدھی رات یا 1 تہائی رات۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے قیام اللیل کا، گویا کہ کم سے کم 1 تہائی رات پر اس کا اطلاق ہو سکے گا، یہ نہیں کہ 1 گھنٹے۔ اب اس کے ضمن میں دیکھیے حدیث پڑھیے، تیسری حدیث ہے عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی عبداللہ بن عمرو ہے جن کی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنائی ہے۔ یہ ساری رات کھڑے رہتے تھے، پوری رات، اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے منع کیا، لا تفعل، مت کرو ایسا۔ رضی اللہ عنہما، یہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو بن العاص بھی صحابی ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ یہ عرض کرے گا اللہ کی جناب میں، اے رب پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے روکا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، فشفعنی فیہ، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ ویقول القرآن، قرآن کیا کہے گا؟ منعتہ النوم باللیل، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے، نیند سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ ہے قیام اللیل۔ یہ قیام اللیل صرف تراویح کی نماز سے جو پڑھ لی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ ہے، وہاں کم سے کم یہ تو تھا، صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے تو جو قاری پڑھ رہا ہوتا تھا وہ ان کے دل میں اترتا جاتا تھا، اس کا مضمون اور مفہوم جو ہے ان کو معلوم ہے، لہذا وہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ان کے قلب کی گہرائیوں تک اتر رہا ہے۔ یہاں تو یہ ہے پیرٹ لائک حافظ ہے، اسے خود پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، اکثر حفاظ جو ہیں وہ عالم تو نہیں ہوتے، اور جو سن رہے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہم نے کیا سنا ہے، تو ٹھیک ہے کم سے کم ثواب تو انہیں ملے گا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے، 1 گھنٹہ ہی اضافی صحیح، لیکن بہرحال اس کا وقت انہوں نے نکالا ہے، محنت کی ہے، کھڑے رہے ہیں، ثواب ملے گا۔ لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت 1 تہائی، اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے، بڑے بڑے شہروں میں دورہ ترجمہ قرآن، اس میں ہمیں 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، نصف شب کے قریب جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر 4 رکعت سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا، اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ کر، ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت، پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے 4 رکعتوں کے اندر وہ 4 رکوع یا جتنے بھی ہیں پڑھ لی، سن لی، پھر بیٹھ گئے 4 کے بعد پھر اگلی 4 رکعتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ، اس کی تفہیم ہو گئی، پھر کھڑے ہو گئے، پھر سن لیا۔ اس طریقے سے 5-6 گھنٹے میں تراویح ختم ہوئی، تو تراویح بھی ہو گئی، حضرت عمر کے اجتہاد پر عمل بھی ہو گیا، 20 تراویح ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غایت ہے قیام اللیل کی وہ بھی حاصل ہوئی۔ یہ ہم نے 17 سال پہلے شروع کیا تھا یا 18 سال پہلے، اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب چل رہا ہے، بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے، لاہور میں جن مقامات پر ہو رہا ہے وہ دادا جو ندائے خلافت ہے اس کے اندر آپ اس کی فہرست دیکھ لیں، کراچی میں تو اس سے غالباً 3 گنا مقامات کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے، اور دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہے،
تو اس سے در حقیقت وہ غرض و غایت، وہ حکمت جو ہے پوری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو صیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے. حضرت عمر کی سنت ہے، نبی نے کتنی پڑھی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اس بارے میں ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہے. وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے، متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. یہ متن میں اضطراب ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے. نہیں آ رہی بات. اور دوسرا اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا. وہ جو تراویح کے 3 دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے. یہ گڑبڑ ہے. اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے. اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے. یہ بھی گھمایا ہے بات کو. بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو؟ تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراویح سرے سے بولو بھائی پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو. نہیں آ رہی بات. اس غضب کی اصل وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، مگر اس اصل وجہ کی بیس پر آپ نے جب منع کر دیا تو پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اور اگر آپ کہتے ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کی ہے، تو پھر حضرت عمر نے 8 نہیں بلکہ 20 شروع کی ہیں. ایک تو موطا امام مالک کی 8 والی حدیث ضعیف ہے، اس پر میں بھی بیان ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی دلیل اس 8 کے ضعیف ہونے کی یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کے دور میں تابعین تبع تابعین اور صحابہ، ان میں سے کسی ایک سے ضعیف روایت بھی دکھا دیں کہ رمضان میں کسی نے جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہوں. کوئی ایک صحابی دکھا دو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو حضرت عمر کی سنت کا پتہ؟ حضرت عمر کے کہنے سے تو شروع کر رہے ہیں، مگر جتنی رکعتیں حضرت عمر نے پڑھوائی ہیں اتنی نہیں پڑھ رہے. کوئی 16 پڑھ رہا ہے، کوئی 20 پڑھ رہا ہے، کوئی 40 پڑھ رہا ہے. 16 سے کم نہیں ملتی ہمیں. 8 کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. تو اصل سنت اگر 8 تھی تو کوئی ایک تو ہونا چاہیے نا. نہ عبداللہ بن مسعود 8 پڑھ رہے ہیں، نہ عبداللہ بن عباس سے کہیں ثابت ہے، نہ تابعین سے. اور پھر یہ بھی نہیں بلکہ 700 800 900 سال، 1000 سال، 1200 سال گزر جاتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی ہمیں 8 رکعت پڑھنے والا کوئی ایک فرد بھی نظر نہیں آتا. علامہ شامی نے 150-200 سال پہلے لکھا پورے روئے زمین پر حرمین سمیت مکہ مدینہ سمیت کہیں بھی 20 رکعت سے کم ایک رکعت بھی نہیں ہو رہی. تو یہ اجماع امت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب میں نے دعویٰ کیا اس پر اجماع ہو چکا ہے، تو محترم نے پتہ کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ 4 ائمہ کا تو اجماع نہیں ہے، امام مالک تو 36 کے قائل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ صدیوں تک اجماع رہا ہے، اس جواب کو پی کے کیا کر دیا؟ 4 اماموں کا تو نہیں ہے. اور وہ بھی غلط. 4 اماموں میں سے ایک اگر 36 کے قائل ہیں تو کم سے کم 20 رکعت پر تو اجماع ہو گیا نا. یہ جواب بھی کیا کر دیا؟ پی گیا. اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ دعویٰ کیا، میں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیشہ سے اجماع ہے. میں نے کہا ایک دور امت میں ایسا آیا ہے اور طویل عرصے تک آیا ہے کہ پوری امت 20 رکعت پر جمع رہی ہے، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو اس سے علماء کہتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. کسی بھی دور میں، چاہے 1000 سال کے بعد، 600 سال کے بعد، کسی بھی دور میں پوری امت اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس اجماع کو چینج نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر چینج کرے گا تو اس کی علامت ہے کہ اس وقت امت غلط چیز پہ جمع ہوئی تھی، اور غلط چیز پہ امت 1 سیکنڈ کے لیے بھی جمع نہیں ہو سکتی. ان باتوں میں سے کسی بات کا جواب نہیں ہے اور دعوے ہی دعوے ہیں. تو لوگ جو بیچارے کے پاس علم نہیں ہے وہ بیوقوف بڑے آرام سے بنتے ہیں تو بنتے رہیں. کہ جب ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے بڑے بڑے مجتہدین کو چھوڑ کر پلمبروں اور انجینئروں اور پروفیسروں کے پیچھے لگو گے تو پھر اللہ آپ کا یہی انجام کرے گا. نولیہ ما تولی. اللہ فرماتے پھر جہاں چاہو میں تمہیں چلا دوں. تو ان ائمہ اربعہ جن کو پوری امت نے فالو کیا، ان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل سنت کتنی ہے؟ 8 رکعتیں ہیں بھائی.
وہ چاروں امام احمد بن حنبل کا ترمذی سے تو قول پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی تعداد متعین نہیں ہے. 8 کا انہوں نے بھی نہیں کہا کہ 8 اصل ہیں, باقی کوئی تعداد نہیں. لیکن جو امام احمد بن حنبل کے اصل مذہب کی کتابیں ہیں, ان کے جو شاگرد ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ امام احمد کے نزدیک بھی افضل کتنی ہے, 20 رکعتیں. وہ قول کیا ہوا, وہ پی گئے. تو ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. پھر بھی میں کہتا ہوں بھائی آپ 8 پڑھیں, کوئی فرض نہیں ہے تراویح 20 رکعتیں پڑھنا, آپ 8 پڑھیں. لیکن 20 پڑھنے والے کو یہ کہنا کہ یہ بیوقوف ہیں, ان کو دلائل کا نہیں پتا, جیسے کہ ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے, یہ طریقہ کیا ہے, یہ غلط ہے. یہ انفن فی الماء وسطن فی السماء ہے. اس کا اردو میں ترجمہ دیکھ لینا لغت میں, کیونکہ یہ ترجمہ منبر پہ بیان کرنے کا نہیں ہے, یہ صرف عربی میں ہی چلے گا. انفن فی الماء وسطن فی السماء, ناک پانی میں, باقی چیزیں کہاں ہیں یہ آپ خود سوچ لیں. تو ایسے ہی ہے یہ باتیں, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے جو کیا اس سے آگے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا, جتنا کیا, اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. بات صحیح ہے, لیکن نوافل میں آپ کو اختیار ہے, آپ جتنا چاہے کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو پکڑ نہیں ہے. ہاں, نوافل کو کیسے ادا کریں گے, وہ سنت طریقے پہ کریں گے, وہ ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پہ رات کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی, لیکن کیا کوئی انسان 8 سے زیادہ پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے, اس میں ممانعت نہیں ہے. لیکن وہ 8 پڑھتا ہے تو کیا نبی سے افضل ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. نبی کی مخالفت کرتا؟ نہیں, بالکل نہیں. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی نے 8 پڑھے لیکن میں 10 پڑھ کر بتاؤں گا, تو آپ مخالفت میں نماز پڑھ رہا. لیکن وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے, میں نے 8 پڑھ لی, لیکن میں رات میں جاگ رہا ہوں اور نفل ادا کرنا چاہتا ہوں, تو نفل میں انسان کو مکمل چھوٹ ہے کہ جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے, جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس میں پوچھ نہیں. لیکن کوئی کہے نہیں 8 جب اللہ کے رسول نے پڑھی تو آگے جانا نہیں, آگے جانا اس میں نہیں ہوگا. وہ تب ہوگا جب انسان بولے کہ میں موقدہ نماز, فرض نماز کو میں جو ہے اپنے اعتبار سے تعداد بڑھاؤں گا. ظہر کے اندر 4 موقدہ پہلے, 2 موقدہ بعد میں ظہر سے پہلے 4 پڑھوں گا اور بعد میں بھی 4 موقدہ پڑھوں گا. اب وہ گناہ گار ہوا, چونکہ ایک بتائے گئے چیز سے اس نے زائد کیا, جبکہ نوافل الگ چیز ہے. اچھا, یہ عمل جو نوافل میں آتا رات کی نماز, اللہ کے رسول پہ یہ تو فرض تھی, چونکہ آپ پر فرض تھی رات کی نماز, اور یہ فرض نمازوں سے پہلے فرض تھی, رات کا ایک حصہ جاگ کر عبادت کرنا. ٹھیک ہے, تو تب یاد رکھیے اللہ کے رسول پر تو فرض تھی, ہم امت کے لیے سنت موقدہ ہوں گی, آپ نے ہمیشہ پڑھی. یاد رکھیں, یا سنت بول سکتے ہیں آپ, اور اس کے بعد اگر بولے تو نفل بھی آ سکتے, چونکہ عبادتوں کی 2 ہی تقسیم ہوتی ہے, فرض نماز اور نفل نماز, فرض روزے اور نفل روزے, فرض زکوٰۃ اور نفل زکوٰۃ. پھر نفل کے اندر وہ چیز اللہ کے جو ہمیشہ کی اس کو موقدہ بولتے ہیں, جو کبھی کی اس کو سنت بولتے ہیں. سمجھ آپ, نمازوں میں جو ہم فرق کرتے ہیں, فرض نماز کے بعد موقدہ سنت, یہ تو موقدہ بھی نفل ہے, سنت بھی نفل ہے, اور نفل بھی نفل ہے. تو لہٰذا اگر وہ نفل بول کر اضافہ کرتا ہے, اس میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے, جب تک کہ اس کو سنت وغیرہ وہ نہیں مانتا ہے, وہ پڑھ سکتا ہے. کوئی انسان 20 کیا 200 پڑھے, رات بھر پڑھے, کیا اس کا مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ اپنی بات کو ہم یہی ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. 9 رمضان میں صرف 3 دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھی. کتنی رکعت پڑھی کوئی صحیح حدیث کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد چھوڑ دی. اس لیے حضرت عائشہ کا فرمان صحیح ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ کی 11 رکعت ہی نماز تھی, چونکہ آپ نے تہجد کا اہتمام کیا, تراویح کا نہیں. اور چوتھے دن آپ نہیں آئے, اور وجہ بتائی کہ میں اس لیے نہیں آیا, مجھے ڈر لگا کہ تمہارے اوپر یہ فرض نہ ہو جائے. وہ فرض ہو جاتی تو پھر لوگ 4 رکعت نہیں پڑھتے, تو تراویح چھوڑ دیتے, تو کتنا بڑا گناہ ہوتا. تو اس میں پھر آپ کے زمانے میں کوئی تعداد نہیں تھی, اور حفاظ الگ الگ کھڑے ہوتے تھے, جیسے اب آپ الگ الگ سنا رہے ہیں, وہاں الگ الگ مسجدوں میں سناتے تھے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, تو اس میں بھی اسی طرح چلتا رہا معاملہ بغیر تعداد کے تعین کے. عمر رضی اللہ عنہ کا شروع کا خلافت کا زمانہ, اس میں اسی طرح چلتا رہا. ایک دن آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے لوگ, تو آپ نے کہا کہ میں ان کو ایک امام پہ کیوں نہ جمع کر دوں. تو ابی بن کعب پر آپ نے سب کو جمع کیا اور 20 تراویح فرمایا. صحیح روایت. اور یہ بھی صحیح روایت ہے کہ آپ نے ابن السائب, پہلے ان کا نام کیا یاد نہیں, ان کو 8 تراویح پڑھانے کا حکم دیا. تو اب اگر کوئی 8 پڑھتا ہے گنجائش ہے, لڑائی نہیں کرنی, 8 کا تو ثبوت ہی کوئی نہیں. اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو صحیح حدیث ہے
اسے لڑنا نہیں چاہیے کہ تو بدعت ہے بدعت. ایک تو ہمارے یہاں بھائیوں کو یہ بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے بدعت ہے بدعت. تو 20 کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے اور 8 کی روایت بھی حضرت عمر سے ہے. امت کا بڑا طبقہ 20 پر جمع ہوا اور تواتر سے ایک عمل سینکڑوں سال سے لاکھوں کروڑوں امت کے افراد 20 پر پوری دنیا میں پڑھیں اور چند لاکھ یا چند کروڑ 8 پڑھیں اور وہ پھر اپنی رائے اس طرح مسلط کریں کہ 20 تراویح تو ہے ہی نہیں. شیخ عطیہ بن سالم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے اور سب سے بڑے تھے اس وقت محدث 90 کی دہائی میں. ان کی کتاب تھی صلاۃ التراویح. وہ میں نے ساری پڑھی کہ میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ 8 تراویح کے بعد بہت سے لوگ نماز چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اس پر یہ عنوان تھا اور پھر آگے بات کی کہ یہ نفل ہے. کوئی مدینے والے 40 پڑھتے تھے بعد کے حضور کے بعد کے زمانہ میں خلفاء راشدین کے بعد کہ مکے والے وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے پھر 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے. مدینے والوں نے کہا ہوں اسی طواف تک کر نہیں سکنے ایسی کی کری. انہوں نے کہا ایسی 20 دیاں 40. یہ نفل نماز ہے جو صحیح بات ہے تو 8 پڑھ لے لڑو نہیں 20 پڑھ لے اپنے جو تم دیکھتے ہو امت کا تواتر اس پہ قائم رہو.